हेलो ऑडियंस। आज फिर मैं काशिफ और सलास भाई आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है, ब्रीफली हम बात करेंगे सिन यानी गुनाह, कन्फेशन यानी गुनाहों का इकरार, और रिपेंटेंस उससे तौबा। इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ब्रीफली एक डिस्कशन करेंगे और इसको शुरू करते हैं। अ, सबसे पहले तो अ, गुनाह जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे कि गुनाह जो है, गुनाह क्या है, गुनाह हम किसे कहते हैं। तो हर वो चीज़ जो खुदा की विल, उसकी जो मर्ज़ी है उसके ख़िलाफ़ हम करते हैं, उसके हुक्म के ख़िलाफ़ जाते हैं, जैसे 10 अहकाम है तो चोरी ना करना, ज़िना ना करना, खून ना करना, इसके हम ऑपोजिट जाते हैं। माँ बाप की इज़्ज़त ना करना, हम जो नहीं करते हैं, उसकी मर्ज़ी पूरी नहीं करते, उसके हुक्मों पे अमल नहीं करते, वो हर वो चीज़ जो उसके ऑपोजिट है खुदा की मोरालिटी के, उसके जो भी उसने हुक्म दिए हैं उसके ख़िलाफ़ जाते हैं, वो हर चीज़ गुनाह है। चाहे अगर आप इवन कि आप वो चीज़ें नहीं भी कर रहे और जो आ, आप रेगुलर सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और भले आप वो गुनाह नहीं करते लेकिन वो खुदा के हजूरी में नहीं है, या उसकी विल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, अच्छे काम नहीं कर रहे, तो वो भी इस तरह की ज़िंदगी है जो कि मसीह ज़िंदगी के ऑपोजिट है। तो वो भी एक तरह से वो गुनाह की हालत में है। तो ये तो हो गया गुनाह। और जब हम क्रिश्चियन लाइफ की बात करते हैं, मसीही ज़िंदगी की बात करते हैं, उसकी शुरुआत कब होती है? उसकी शुरुआत जो है हमारे हिसाब से तब होती है जब आपको ये लगे, या आप ये मान लें कि आपने गुनाह किया है, आप खुदा की हजूरी या उसके हुक्मों के हजूरी से बाहर गए हैं, या उसके हुक्मों से के मुखालिफ गए हैं, तो आप गुनाह की हालत में हैं। वो जो इसके साथ जो एक गिल्ट, एक आपको शेम और गिल्ट आता है, जो कि रियलाइज़ आप करते हैं कि आपसे गुनाह हुआ है, और उसके लिए जो है जब आप गुनाहों का इकरार करते हैं और तौबा करते हैं, ये आपका एक तरह से पहला स्टेप है क्रिश्चियनिटी की ओर, मसीहियत की ओर। तो आप क्या कहते हैं सलास भाई इस बारे में, कि कुछ अगर ऐड करना चाहें? थैंक यू काशिफ भाई। मैं अपने ऑडियंस को सलाम करना चाहूँगा मसीह में, जितने भी देखने वाले हैं मेरी तरफ से सबको सलाम। कन्फेशन एक और अपने गुनाहों से कन्फेस करना, यानी कि अपने गुनाहों का इतराफ करना खुदा के सामने, कि खुदावन के सामने इस बात का इकरार करना कि मैं जो अपनी ज़िंदगी में काम कर चुका हूँ, या मैं रिपेंटेंस से पहले जो हम काम करते हैं वो है कन्फेशन। हम खुदा के सामने आते हैं, खुदा के सामने अपने तमाम गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने तमाम उन बुरे कामों का इकरार करते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं मसीह में आने से पहले या तौबा से पहले। हम उनका इकरार करते हैं, हम खुदा से इल्तिजा करते हैं कि खुदा तो हमें इन गुनाहों से मुआफी दिला। और हम उस गुनाहों हम एक एक करके तो गुनाह नहीं बताते, लेकिन हम उन चीजों का इकरार करते हैं और हम इस बात को कन्फेस करते हैं कि हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं अपनी जिंदगी में। तो ये कन्फेशन का एक बड़ा अहम रोल है मसीही जिंदगी में। मसीही जिंदगी, ये कह सकते हैं कि आप हमें मसीही जिंदगी में हमें हमारा इकरार, हमारा गुनाहों का इकरार खुदावंद यीशु मसीह पर जब हम ईमान लाते हैं और उसके बाद हम अपना गुनाहों का इकरार करते हैं, तो हमें एक ऐसी खुदा हमारी एक जिंदगी को तब्दील करता है, हमारी लाइफ चेंजिंग एक लम्हा होता है हमारी जिंदगी के लिए, जब हम तमाम उन अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उसके बाद हम रिपेंट करते हैं, हम तौबा कर लेते हैं कि हमने जो गुनाह वो किया, सो आइंदा से हम वो काम नहीं करेंगे जो कि खुदा की विल के अगेंस्ट है या खुदा की मर्जी के अगेंस्ट है, जो खुदा नहीं चाहता। अगर हम वो काम कर रहे हैं तो कन्फेशन में हमारे पास ये मौका होता है कि हम खुदा अपने तमाम उन गुनाहों का इतराफ करते हैं और उसके बाद फिर हम रिपेंट करते हैं कि हमने ये काम नहीं करना। सो
کنفیشن ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس اس کو مزید ہم مطلب آگے ڈسکس کریں گے کہ کنفیشن میں ہمیں کہاں کہاں اگزامپل نظر آتی ہے، ورسز نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے بھائی کہ ہاں کیسے کنفیشن کیا جا سکتا ہے اپنی آج کی ڈیلی روٹین کی زندگی میں بھی۔ تو کچھ حوالے ہیں جو بائبل سے، وہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آیا کہ بائبل میں جو کنفیشن کا ذکر ہے وہ کس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے، اور جو ارلی جو کلیسیا ہے، جو ابتدائی کلیسیا ہے، وہاں پہ کنفیشن کی شکل جو ہے وہ کس طرح کی تھی، کہ کس طرح سے کنفیشن ہو رہا تھا یا گناہوں کا اقرار کیا جا رہا تھا۔ تو سب سے پہلے تو میرے پاس ہے حوالہ متی کی انجیل کا، متی کی انجیل اس کا 3 باب، اس کی پہلی 6 آیات، اور یہاں پہ یوں لکھا ہے کہ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ راہ تیار کرو، راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو توبہ کا بپتسمہ دے رہا تھا، اس کے پاس گرد و نواح کے جتنے بھی لوگ تھے وہ وہاں آ رہے تھے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، کنفیس کر کے کہ ان کے کیا گناہ ہیں، کون سے گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں، ان سے توبہ کر کے اور وہ بپتسمہ پا رہے تھے۔ ریپینٹنس کا، توبہ کا بپتسمہ یوحنا بپتسمہ والے سے پا رہے تھے۔ اور اسی طرح ہمیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بعد ہمیں خدا یسوع مسیح بھی نظر آتے ہیں، جو کہ ریپینٹنس کا، توبہ کا بپتسمہ تو نہیں، لیکن وہ توبہ کی جو گاسپل ہے، وہ جو نیوز ہے وہ پھیلا رہے ہیں کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک آ گئی۔ تو وہ جو وارننگ ہے ہمیں خدا یسوع مسیح کے تھرو ملتی ہے، یا نیوز جو ہے خدا یسوع مسیح کے تھرو ملتی ہے۔ اور پھر اسی طرح یعقوب کے خط میں اگر میں جاؤں یعقوب کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت، تو یہاں لکھا ہے کہ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یعقوب، جسے خدا یسوع مسیح کا بھائی بھی کہا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار ایک دوسرے سے کرو۔ جو کلیسیا میں آپ کے بھائی ہیں ان سے اپنا اقرار، گناہوں کا اقرار کرو، انہیں بتاؤ کہ آپ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو ایک اکاؤنٹیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ آپ ایک دوسرے کو بتاتے ہو، اور وہ ایک دوسرے سے آپ جو بھی مدد اس طرح سے ملتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو، اور جب آپ ایک دوسرے کے لیے ان چیزوں کے لیے دعا کرو گے جس گناہ سے گناہ میں آپ بندھے ہوئے ہو، تو اس دعا سے آپ کے جو بندھن ہیں، اس طرح کے جو گناہ ہیں، آپ ان سے بچیں گے، یا خدا آپ کو وہ قوت دے گا کہ آئندہ اپنی زندگی میں ان گناہوں سے کیسے پرہیز کیا جا سکے۔ تو سلاس بھائی، آپ کچھ اور اگر ایڈ کرنا چاہیں اس میں۔
بالکل بھائی، آپ نے بہت اچھی ورس کو کوٹ کیا، اور میں بھی ایک ورس کو کوٹ کرنا چاہوں گا، کائنڈلی آپ اگر اسکرین شیئر کر دیں۔ فرسٹ یوحنا کا عام خط، یوحنا کا پہلا عام خط، فرسٹ چیپٹر اور اس کی 9th ورس۔ یوحنا کا عام خط، پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت۔ تو یہاں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ آمین۔ ان تینوں ورسز میں ہمیں ایک چیز تو کامن نظر آ رہی ہے کہ کنفیشن، ہم نے ایک دوسرے کے سامنے بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، ہمیں خدا کے سامنے بھی کرنا ہے، اور ہمیں کنفیس کر کے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے۔ یہ تین چیزیں ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ان تینوں آیتس میں جو چیپٹر ہم نے پڑھے، جو ہم نے ورڈز پڑھی ہے، اس میں ہمیں کنفیشن کا ورڈ جو ہے بڑا کامن نظر آ رہا ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آ، خدا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کنفیس کریں اس کے سامنے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یعقوب کے خط میں نظر آتا ہے، جہاں تک میری سوچ جا رہی ہے یا جہاں تک میرے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس میں وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہم نے شیئر کرنی ہے باتیں، یعنی کہ اگر غلط میں نے میرے سے کوئی غلطی ہوگی ہے، تو میں اگر اپنے جیسے کہ پریسٹ ہوڈ ہے، جو خداوا کی طرف سے اس کو اتھارٹی ملی ہے، آ، ہمیں شیئر کرنا چاہیے اپنے پاسبان کے ساتھ، یا ہم جس پر ہمیں مطلب جو بھی ہمارے چرچز میں ایلڈرز ہیں یا جو بھی پریسٹ ہیں، بشپس ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اپنے گناہوں کو شیئر کرنا چاہیے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے، یا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض ہمیں خدا کے خادموں کے وسیلہ سے بھی، یا خدا کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کے وسیلہ سے بھی کافی ساری ایسی باتیں یا ایسی انکریجمنٹ ملتی ہے، جس کے وسیلہ سے ہماری زندگی اس گناہ سے ہٹ سکتی ہے، یا ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کر سکتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے جس کنڈیشن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرنا ہے، خدا کے سامنے آنا ہے، اور خدا کے سامنے آ کر ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ تو پلس اس کا پوائنٹ یہ ہمیں ملتا ہے، بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خدا ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ہماری تمام ناراضگی کو وہ دور کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو کنیکٹ ہے، وہ آخر کار کنیکٹ ہے کنفیشن کے ہی ساتھ، اعتراف کے ساتھ کنفیس ہے، اقرار کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ باتیں۔ تو جی کاشف بیسیکلی بھائی جو ہے توبہ کا جو ایک طرح سے آپ کے سٹیپس ہیں، پہلے تو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ سے گناہ ہوا ہے، پھر آپ انہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر ان سے توبہ کرتے ہیں۔ تو ایک آپ کو ایک سیکوینس سی بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پہلا سٹیپ آپ کا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ سے گناہ ہوا، آپ خدا کے خلاف اس کے حکم و دوری کی ہے، اور پھر آپ گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور جب اقرار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ان سے توبہ کرتے ہیں، تو ایک 3 سٹیپ پروسیس آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو توبہ کا ہمیں بائبل میں سے نظر آتا ہے کہ اسی طرح یوحنا بپتسمہ والے نے بھی اسی طرح آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ آتے تھے، اور پہلے تو وہ آف کورس ان میں پہلے ایکسیپٹنس تھی کہ انہوں نے گناہ کیا، تبھی وہ دریائے اردن کے پاس آئے، اور پھر وہ گناہوں کا اقرار کر کے اور توبہ کا پھر وہ بپتسمہ لیتے تھے کہ ہاں بھی ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو توبہ کا جو میننگ ہے، جو ریپینٹنس کا ورڈ ہے، جو جو یونانی متن میں جو اس کا ورڈ ہے، اس کا جو ڈائریکٹ جو لٹرل میننگ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹو چینج یور مائنڈ، اپنے کیا کہتے ہیں، مائنڈ کو پوری طرح سے چینج کر دینا۔ تو ایک اور جو چیز اس کی ہے کہ کہیں میں نے پڑھا لکھا تھا کہ اٹ از ٹو چینج ون اسپرٹ، مائنڈ، تھاٹ اینڈ ہارٹ اینڈ کمپلیٹ اورینٹیشن آف لائف ٹو سینٹرڈ ان کرائسٹ۔ تو آپ بیسکلی اپنے اسپرٹ، مائنڈ، اپنی سوچوں کو، اپنی عقل کو، اپنی روح کو
ہر چیز کو خدا یسوع مسیح کی طرف اورینٹ کر رہے ہیں، اس کی ڈائریکشن میں آپ نے اپنے آپ کو الائن کر لیا ہے، اور آپ ابھی آپ کو خدا یسوع مسیح ہی جو مین جو گول ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ نظر آ رہا ہے، اور آپ اسی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو پہلے آپ دنیا کی طرف تھے، اور وہاں سے آپ نے ایک پورا 180 ٹرن کر کے اپنی شناخت جو ہے، اپنی ڈائریکشن جو ہے، خدا یسوع مسیح کی طرف بنا لی، اور اس ڈائریکشن میں آپ چل پڑے۔ اور یہاں پہ جب اس ڈائریکشن میں آپ جاتے ہو تو آگے خدا آپ آپ کی ہر وہ جو کوشش ہے آگے اس میں بڑھنے کی اور گناہ سے بچنے کی اور اس سے پرہیز کرنے کی، اس میں وہ آپ کے ساتھ مددگار ہوتا ہے، اور آپ کو اپنی وہ گریس دیتا ہے، فضل دیتا ہے، تاکہ آپ گناہوں سے اور ہر طرح کی آزمائشوں سے بچے رہیں۔ اور جو کانسیپٹ ہے کنفیشن کا، گناہوں کے اقرار کا، جیسے ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ بہت پہلے جب تھا ارلی چرچ میں، جو جن ریڈنگ سے میں گزرا یا جن لوگوں کو میں نے سنا ارلی چرچ کو ڈسکس کرتے ہوئے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ارلی جو چرچ تھا، جو ابتدائی کلیسیا تھی، وہاں پہ لوگ کنفیس کرتے تھے ایک دوسرے سے، اور یہاں تک کہ کلیسیا میں، چرچز میں، وہ آگے آ کے لوگوں کے سامنے پبلکلی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے، اپنے گناہوں کا جو بھی ان کا گناہ تھا اس کا اناؤنس کرتے تھے کہ ہم سے یہ گناہ ہوا، اور وہ پریسٹ پھر ان کو ان گناہوں سے ابزالو کرتا تھا، جو کہ ہم نے بتایا کہ جو اتھارٹی جو خدا یسوع مسیح نے گناہ معاف کرنے کی اتھارٹی جو زمین پہ ان کے پاس تھی، وہی اتھارٹی وہ سپرد کر کے گئے تھے اپنے شاگردوں کو، اور شاگردوں نے آگے بشپس اور پریسٹ جو ہے ordain کیے، اور وہ جو ہے اپنی جو بھی انہوں نے اتھارٹی ہے ان میں ٹرانسفر کی اپنا جو ڈپازٹ تھا اتھارٹی کا، اور اسی اتھارٹی کے ساتھ اسی آرڈینیشن میں خدا یسوع مسیح ہی کے ذریعے ان پریس کے تھرو خدا یسوع مسیح جو ہے ان پریس کو یوز کرتے ہوئے ہم انسانوں کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور یہ ہمیں ارلی چرچ میں نظر آیا۔ تو جیسے جیسے ٹائم گزرا تو وہ ممکن نہیں تھا کہ، اور چرچ جو ہے کلیسیا بڑھنی شروع ہوئی، وہاں پہ اور لوگ آئے جو کہ اسٹرینجرس تھے اور ایک دوسرے کو نہیں تھے جانتے، تو انہوں نے جو چینجز جو وہ لے کے آئے کہ بجائے اس کے کہ پبلکلی لوگ سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور بتائیں کہ ان کے کیا گناہ ہیں، انہوں نے یہ کام جو ہے سیکرٹلی خالی پریس کے ساتھ 1 to 1 یہ چیز انہوں نے شروع کی، تاکہ جو لوگ جو اسٹرینجرس ہیں، جو نہیں واقف ہیں یا فیملی ممبرس نہیں ہیں، ان کو تاکہ ان کو ایک پرائیویسی پرووائڈ کی جائے، تاکہ کسی اور کے لیے چرچ میں کوئی گاسپ کا ماحول نہ بنے، کہ لوگ جو ہیں عبادت کے لیے آئیں، ورشپ کے لیے آئیں، نہ کہ وہاں پہ گاسپ ایک دوسرے کی ہو رہی ہو کہ ہاں بھائی اس نے تو یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو سسٹم جو ڈیولپ کیا گیا اس ٹائم پہ ارلی چرچ میں ہی، کہ سیکرٹلی جو کلیسیا کے ممبران تھے وہ پریس کے پاس جاتے تھے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے، اور پریس جو ہے ان کو ان کے گناہوں سے ابزالو کرتا تھا خدا یسوع مسیح کی اتھارٹی کے ساتھ جو انہیں دی گئی ہے آرڈینیشن میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں آج جو ہے ہمیں آرتھوڈاکس چرچ میں اور کیتھولک چرچ میں یہ کنٹینیوئنس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمیں پروٹسٹنٹ چرچز میں ہمیں یہ چیز جو ہے بہت کم نظر آتی ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کا اعتراف آپ ڈائریکٹلی جو ہے آپ اپنے گھر کی سیکریسی میں خدا کے ساتھ آپ کرتے ہو اور معافی مانگتے ہیں۔ تو اس میں بس مجھے ایک چیز کی کمی لگی کہ ایک تو جب آپ یہ کرتے ہو تو سیکرٹلی خدا کے ساتھ آپ کر رہے ہو، اس میں ایک تو اکاؤنٹیبلٹی تو آپ کی ہے خدا کے ساتھ، ہم سب کی ہے، لیکن اگر ہم کسی ایک انسان کے ساتھ یا پریس کو بتا دیتے ہیں اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اور اپنا گناہ کا اعتراف اس کے سامنے کرتے ہیں، تو میں یہ مانتا ہوں کہ وہ پریس جو ہے، چونکہ وہ کلیسیا کا
وہ ہیڈ ہے آ، وہاں پہ جو لوکل جو بھی کلیسیا ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ آپ باہر جاتے ہیں، ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں آپ پر ان سے، اس وجہ سے بھی پرہیز کرتے ہیں کہ میری کوئی بھی بات ایسی اگر میں کروں اور مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جو غلطی کوتاہی ہو جو پریس تک پہنچے اور لوگوں تک پہنچے، تو وہ کیسا لگے گا، وہ اچھی لائٹ میں نہیں دیکھا جائے، تو اسی چیز کو بھی مد نظر رکھتے کئی لوگ جو ہیں جو گناہ سے اپنی بری عادتوں سے وہ پرہیز کریں گے یا اس کو نہیں کریں گے. تو اس چیز کی مجھے جو ماڈرن جو نئے چرچز ہیں ان میں مجھے یہ چیز کی وہ لگی کہ شاید کمی ہے، جو ہم اپنے پریس کے ساتھ یا پیسٹر صاحبان کے ساتھ اگر ہم گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے ہیں یا کسی کو ہم بتاتے نہیں ہیں کہ ایگزیکٹلی ہم نے کیا گناہ کیا ہے یا اس کا اعتراف ہم نہیں کرتے تھے. سلاس بھائی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں. ایکچولی میں یہ بائبل میں ورس یعقوب جو تھے خداوند یسوع مسیح کے بھائی تھے، انہوں نے ورس کوٹ کی 5:16 میں، ہم نے آگے اسکرین بھی شیئر کی. تو اس میں کافی زیادہ اسکالرز جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ ہے، جو کہ ان کا مائنڈ ہے، جو ان کی تھنکنگ ہے اس کے بارے میں، کیونکہ خدا نے گناہ تو معاف کر دیں، لیکن ایکچولی میں دیکھا جائے تو جب ہم کسی کے ساتھ کنفیس کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو اس کا پلس پوائنٹ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ سم ٹائم ہمیں انکریجمنٹ دوسرے انسان کی طرف سے ملتی ہے، ہمیں آ، اچھی راہ، اچھی تربیت بھی ہو سکتی ہے اس وقت، اور ہمیں اچھا مشورہ بھی مل سکتا ہے کہ کب کیسے ہم نے اس سچویشن سے، اس گناہ سے نکلنا ہے. یعنی لیٹ سپوز کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اپنے گناہ شیئر کرتے ہیں، آج بھی اگر ہم کرتے ہیں، جس پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اس گناہ سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے کہ ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ سینس لے لیں آپ، اور دوسرا سینس یہ تھا کہ وہ بشپس کے ساتھ جب جو کہ پریسٹ ہوڈ تھے، ان کے سامنے چرچ ممبر آتا تھا، اپنے گناہ کا اقرار کرتا تھا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے یہ اتھارٹی دی ہوئی تھی پریسٹ کو کہ تم ان کو، خدا یسوع مسیح کی طرف سے جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم رکھے جائیں گے. تو اس میں بڑی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ خدا نے پریسٹ ہوڈ کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے گناہ کو معاف کرنے کی، جو ہمیں نظر آتا ہے بائبل کے مطابق کہ خدا نے ان شاگردوں کو یہ اتھارٹی دی تھی جو اس کو فالو کر رہے تھے اس وقت، اس کے جو 12 رسول تھے، ان کو یہ اتھارٹی دی ہوئی تھی. ہمیں اس سے مطلب آگے جب سوچیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے بعد وہ ان کے وسیلہ سے اتھارٹی آگے بھی ٹرانسفارم ہوتی گئی. سو جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں خدا کے سامنے، تو اوبیسلی ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. جب ہم دوسرے کے سامنے بھی کرتے ہیں تو یہ بھی آئی تھنک کہ یہ خدا ہی کی مرضی ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے بھی اقرار کریں اپنے گناہوں کا، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی تھی. ہمیں نظر آتا ہے کہ اعمال کی کتاب 19 باب اور اس کے 18 آیت، جو بھی ایمان لاتا تھا وہ آگے آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا تھا. سو اپنی غلطیاں یا اپنے گناہوں کا اقرار کرنا آج ماڈرن چرچز میں اس طرح نہیں ہوتا، بٹ ہمیں ایشین چرچز میں نظر آتا تھا کہ وہ آگے آتے تھے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے، اپنے گناہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ میری زندگی میں گناہ تھے. بٹ ابھی ایکچولی میں یہ نہیں ہو پا رہا. ماڈرن چرچز کے اتنا زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تبدیلی آتی گئی، چرچز میں آتی گئی، اور اس کو تقریباً 2000 سال ہو گئے ایشین چرچز کو، جو کہ ابتدائی کلیسیا تھی، وہ جو سٹیپس فالو کر رہے تھے وہ آج سٹیپ اتنے فالو نہیں کیے جا رہے. مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی کہ ہمیں آج بھی
ارلی چرچ، ان کے جو کریڈس تھے، ان کے جو بلیف تھے، ان کے جو ایک لائف سٹینڈرڈ تھا، انہوں نے جو سیٹ کیا تھا کہ ہمیں آج ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، تاکہ کا اس سے ہماری ایک انٹرنل ہیلنگ بھی ہوتی ہے. جب ہم اپنے لیٹ سپوز اگر کسی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر ہم اس سے اپنی بیماری چھپاتے ہیں تو ڈاکٹر تو علاج نہیں کر پائے گا نا. ان سیم بھی خدا نے بھی اپنے پریسٹ ہوڈ یعنی کہ اپنے خاص چنیدہ لوگوں کو یہ اختیار بخشا ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ کوئی بات شیئر کرتے ہیں، یا جب ہم ان کے ساتھ اپنے گناہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، تو ان کے پاس خدا کے روح کی ہدایت سے یا خدا کے ہولی اسپرٹ سے ہمارے لیے واسطے جوابات بھی ہوتے ہیں، جو کہ خدا کا روح ان میں سے ہو کر ہمیں جواب دیتا ہے. جب ہم اپنے اس مائنڈ سیٹ سے فالو کرتے ہیں، جس مائنڈ سیٹ سے ہمیں یعقوب خط میں نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپناؤں کا اقرار کرنا ہے تاکہ ہمیں شفا مل سکے. تو میرا یہ ایک پوائنٹ تھا. آپ اس پر کیا کاشف بھائی بولنا چاہیں گے؟ ہاں نہیں، وہ آپ کی جو ہے ڈاکٹر والی انالوجی ہے، اسی کو جو مثال ہے اس کو میں اور زیادہ بلکہ آگے اس کو بڑھاؤں گا کہ گناہ کی جو حالت ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اسپرچولی آپ بیمار ہیں، روحانی طور پہ آپ بیمار ہیں، اور جو کلیسیا ہے یا چرچ ہے وہ آپ کا ہاسپٹل ہے جہاں پہ آپ علاج کرانے جاتے ہیں. اور کلیسیا جو چرچ ہے اس میں جو آپ کو علاج ملتا ہے اس میں طرح طرح کی آپ کو ریمیڈیز یا بیماریوں کے علاج جو موجود ہیں آپ کے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو جب تک کہ اپنے سمٹمز نہیں بتائیں گے، جو بھی آپ کو ہو رہا ہے، سانس تیز آ رہی ہے یا کوئی بخار ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے کچھ ہو رہی ہے، تو وہ جب تک نہیں آ رہی ہے آپ نہیں بتاتے ہو ڈاکٹر کو، تو ڈاکٹر کو ڈائگنوز کرنے میں، وہ بیمار کی شناخت کرنے میں پرابلم ہوگی، مشکل پیش آئے گی کہ ہاں یہ کون سی بیماری ہے، اس کا علاج کس طرح کیا جائے. تو اسی طرح سے جب تک آپ چرچ میں جا کے اپنے پاسٹر یا پریسٹ سے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے یا بتائیں گے نہیں ایگزیکٹلی کہ آپ سے گناہ کیا ہوا ہے اور کس طرح کی اس کی ریمیڈی کی جائے یا کس طرح سے اس کا علاج کیا جائے، وہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ایگزیکٹلی پتہ نہ ہو کہ گناہ کس نوعیت کا ہے. تو اسی لیے جو گناہوں کا اقرار جو ہے، اس لیے ہمیں یہ لگا کہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ آج کل ہمارے ماڈرن چرچز میں مسنگ ہے، اور جو کہ اینشنٹ چرچز میں آپ کو نظر آتا ہے، اور جو کہ چرچز آپ کے آج جو آپ کو نظر آتے ہیں آرتھوڈاکس چرچ، کیتھولک چرچ میں آپ کو کنفیشن کا یا گناہوں کے اقرار کا جو پریسٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا کانسیپٹ ہے، لیکن باقی چرچز میں ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس وجہ سے ہمیں یہ لگا کہ اس کی بہت ہی گہری امپورٹنس ہے کہ اسے ہم شیئر کریں، اور ایک سوچ، ایک تھاٹ ایک لوگوں میں ڈالی جائے کہ ہاں یہ چیز تھی جو کہ ارلی چرچز میں ہو رہی تھی، جو اب نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی امپورٹنس ہے، اور اس کو کسی طرح سے اس پوری پریکٹس کو کنٹینیو کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی اگر سلاس بھائی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اس کو یہاں پہ ریپ اپ کرتے ہیں، انلس کے سلاس بھائی کے پاس کچھ اور ہے کہنے کو. سلاس بھائی. جی بھائی، آپ لاسٹ میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ ارلی چرچ فادر ہی تھے، ان کی کمنٹری میں سے جو ورڈز میں نے اگر آپ کو سینڈ کی تھی، تو اگر کائنڈلی آپ ذرا وہ ریڈ کر دیں اور اس کو اگر آپ اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کر دیں. تو جو ہے سینٹ جروم کی جو کوٹ تھی، رائٹ؟ جی. تو سینٹ جروم کی کوٹ ہے کامنٹری آف ایکلیسیاسٹس میں سے
इंग्लिश में पढ़ूंगा पहले. इफ द सर्पेंट, द डेवल, बाइट समवन सीक्रेटली, अगर सांप और शैतान, यानी कि शैतान आपको सीक्रेटली अगर बाइट कर ले, आपको अगर खुफिया तौर से काट ले और आपके जिस्म में पूरी इन्फेक्शन फैल जाए और जहर फैल जाए, सही है, और आप अगर चुप करके बैठे रहें और किसी को बताएं नहीं, और आप किसी से कन्फेस नहीं करें कि आपका वूंड है, ना कि आप अपने भाई को बताएं, ना अपने मास्टर को बताएं, तो आप जो है वो इन्फेक्शन तो फैलता चला जाएगा. और जब वो आप कि अपने भाई से या अपने मास्टर से उन चीज़ों का कन्फेशन करेंगे, उनको बताएंगे, तो वो कोई ना कोई तजवीज़ निकालेंगे कि उसको इसको किस तरह से ठीक किया जाए, और उसकी हर तरह से मदद करेंगे. तो ये कोट मैंने ट्रांसलेट किया है, पैराफ्रेज ही किया है सेंट जेरोम का. तो वो इंटरेस्टिंग एक कोट है कि वो उसको तशबीह देते हैं कि जैसे सांप ने आपको काटा है और आपने किसी को बताया नहीं. और अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि जिस्म में जहर है, और वो जहर फैलता चले जाएगा, और जब तक आप बताएंगे नहीं, कोई किस किस तरह से उसकी देखभाल करेगा या उसको शिफा देने की कोशिश करेगा. तो ये कोट थी जेरोम की. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब चूंकि गुनहगार हैं, हमसे रोजमर्रा में बहुत सारे गुनाह होते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ, अपने भाइयों के साथ या अपने प्रीस्ट के साथ, पास्टर साहबान के साथ अपनी छोटे छोटे जो ऐसे गुनाह हैं जो हमें लगता है कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में रुकावट बन सकते हैं, या हमारा अ, खुदा के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें ये रुकावट बन सकते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ अपने ऐसा गुनाहों का कन्फेस करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि जो है इस एक रेमेडी, यानी कि इसका कुछ ना कुछ हल उसी टाइम पर निकल जाए, ताकि ये हमारी आने वाली जिंदगी में हमें के लेट सपोज के एक बीमारी देख ले, अगर हम टाइम पर डॉक्टर को ना बताएं तो वो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाती है. लेट सपोज कैंसर ले लें, अगर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में कवर ना हो, तो अगर लास्ट में चले जाए तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी उसको कवर करना. सो सब इस तरह हमारे गुनाहों की भी कंस होती हैं. अगर हम अपने गुनाहों को छुपाएंगे, तो इस छुपाने से तो कोई फायदा नहीं है, बट हम जब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उसका तभी कुछ ना कुछ हल निकलता है. और कोई जरूर हमें सजेस्ट करता है, कोई हमें असिस्ट करता है हमारी हेल्प करने के लिए. तो इन चीजों का ये फायदा होता है. और ये जो था वो अर्ली चर्च में किया जा रहा था, और इसका काफी ज्यादा बेनिफिट्स कलीसिया के लिए भी था. कलीसिया की एक हेल्थी ग्रोथ होती है, अगर देखा जाए तो ये एक हेल्थ थी कलीसिया की, जो कि उनको मदद कर रही थी खुदा के और भी ज्यादा करीब आने में. जब हम कन्फेस करते हैं तो हमें एक हिम्मत और ताकत मिलती है कि हम उन चीजों को दोबारा ना करें. अगर हम कन्फेस ही नहीं करेंगे तो हम अंदर ही अंदर से उन चीजों के साथ लड़ते रहेंगे. तो इस चीज का कोई हल तो है नहीं. इसका एक ही हल है कि हम कन्फेस करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, या जिन पर भी हमें ट्रस्ट है, हमें उनके साथ शेयर करने चाहिए. या और खुदा सबसे के खादमों इम्पोर्टेंटली के अपने साथ हमें. स्पिरिचुअल फादर के साथ, जो भी आपका जी. चर्च में जो भी खादम है, पास्टर है, प्रीस्ट है, उसके साथ आप शेयर करें, ताकि वो कलाम की रूह से आपकी उस तरह से मदद कर सके, उन हवालों के साथ, उन चीज़ों के साथ जो कि आपको बाइबल में लोग सेंट्स और प्रॉफिट्स और ये लोग करते चले आए हैं. उनकी उनकी लाइफ को देख के आपके लिए कोई रेमेडी या इलाज की तरकीब कोई बताएं कि हाँ, आपको किस तरह से उसमें उन उन गुनाहों से आपने छुटकारा पाना है, उनसे परहेज करना है. वो कोई इस तरह की भी हो सकता है रेमेडी हो, कही जाए कि आप दुआ में ज़्यादा आए, या आप बाइबल ज़्यादा पढ़ें, दुआ में आए, चर्च में और ज़्यादा शरीक हों, रोज़ा रखें. लाइक फास्टिंग में बहुत पावर है, प्रेयर में बहुत पावर है, और इस तरह की कुछ चीज़ें आप, हो सकता है कोई इस तरह की रेमेडीज़ हों कि अगर किसी को पैसे का बहुत लालच है, तो उसका हो सकता है कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने को कहा जाए कि यहाँ गरीबों की मदद करें, उनको
पैसे जो हैं डोनेट करें। और इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो कि आपको जो पास्टर साहिबान हैं या प्रीस्ट साहिबान हैं वो तजवीज़ कर सकते हैं। तो ये उसी हालत में होगा जब कोई चर्च जाके प्रीस्ट के साथ, पास्टर के साथ अपने गुनाहों का इकरार करेगा और उन्हें बताएगा एग्जैक्टली कि उनसे क्या गुनाह हुआ है, और वो आगे से आपकी मदद करेंगे कि हाँ आइंदा फ्यूचर में आप इन गुनाहों से कैसे परहेज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कि जब आप उससे टोटली तौबा कर लेते हैं, तो रिपेंटेंस की हालत ही ये है कि आप अपने गुनाहों से टोटली तौबा कर लेते हैं और उसके जो आपके गुनाह की हालत है उसको छोड़ के आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन जो है वो खुदा यीशु मसीह पे सेंटर्ड है और उस तरफ आपको लेके चले जाते हैं। तो हमारी ये ही कोशिश है कि आज के इस जो हमने डिस्कशन किया है इससे आप को कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ ऐसी बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं कि अगला कोई टॉपिक या किसी बात के लिए हम डिस्कशन करें, तो आप हमें ये ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है discussion christianity@gmail.com, discussingchristianity@gmail.com। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सलास भाई। थैंक यू। थैंक यू।